बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। और हर किसी के मुंह पर एक ही है बात, 26वीं 27वीं तरमीम के बाद अदलिया का हाल हम जानते हैं कि रियासत के 3 अहम सतून है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है और एक लेजिस्लेटर्स हैं हमारे। और इन तीनों की जो ताकत है, जो पावर्स हैं, उसे ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स के कवानीन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि कोई किसी और की हुदूद में दाखिल ना हो। लेजिस्लेटर्स के लिए भी आइन के तहत एक कानून तय है कि उस लिमिट्स के अंदर रहते हुए उन्हें कानून बनाना है और अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करना है। इसी तरह सबके लिए है। आज हम देखते हैं कि आइनी अदालत के अंदर अहम तरीन समाअत थी उन 5 जजेस की ज़िमनी दरख्वास्त जो थी उसके ऊपर, और उनकी अपील जो है वो नहीं सुनी गई क्योंकि आप जानते हैं कि अदम पैरवी, कोई वकील आईनी अदालत में उनकी तरफ से पेश नहीं हुआ, कोई जज आईनी अदालत में पेश नहीं हुआ। आज लोग बात ये कर रहे हैं कि जस्टिस याया आफरीदी साहब ने अपने हाथ से जो हाई कोर्ट से जज सुप्रीम कोर्ट में लाए और जो वो आईनी अदालत में लेकर गए, आज उनके ऑर्डर्स चीफ जस्टिस के ऑर्डर से ज़्यादा पावर रखते हैं, बाइंडिंग है। यकीनन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो पावर्स हैं, बहुत सारे लोगों की राय है कि कम हो गई हैं आईनी अदालत के आने के बाद। स्पेशली हमने देखा कि 56,000 केसेस में से 20,000 केसेस चले जाते हैं आईनी अदालत में, पेंडेंसी कम हो जाती है। लेकिन अगेन आज अदलिया के अंदर बहुत सारे वकला परेशान नजर आते हैं। सिंध हाई कोर्ट के अंदर हमने वकला कन्वेंशन देखा, बड़ा कामयाब कन्वेंशन देखा। वो आवाज़ उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम नामंजूर। अब देखते हैं इसके ऊपर हमारे मेहमानों की क्या राय है, उनसे ही बात करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि मुल्क में एक दहशतगर्दी की लहर है। पेशावर के अंदर दहशतगर्दों ने के नाकाम एक दहशतगर्दी का हमला हमारी फोर्सेस ने कुर्बानी देकर नाकाम बनाया। उनके नापाक अज़ाइम मज़मूम मकासद हैं, ये हम जानते हैं, और हमारी फोर्सेस रोज़ाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही है, उनका भरपूर मुकाबला कर रही है, उन्हें भागने पे मजबूर कर रही है। लेकिन ऑफ कोर्स टेररिज्म पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, इसका हल हमें ढूंढना है। इसके ऊपर भी आज प्रोग्राम में बात होगी। ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हम जानते हैं कि 12 सीटें नून को मिली हैं, 1 PTI को मिली है। PTI यही कह रही है कि धांधली हुई है और नून लीग ये कह रही है कि अवाम ने अपनी राय का इजहार किया है। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है कानून एडवोकेट अली बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रज़ा हारून साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपके वक्त के लिए। PMLN से इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब, अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब, आपके वक्त के लिए बेहद मशकूर हूँ। अली बुखारी साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा और अदालतों का जिक्र सबसे पहले करते हैं। आज हमने देखा कि ना वो जज हजरात ऑनरेबल जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के न वो पेश हुए, ना उनके वकला पेश हुए। मुनीर मलिक भी नहीं आए, रियासत अली आज़ाद भी नहीं आए, शुएब शाहीन भी नहीं आए। और फिर आईनी अदालत ने अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर जो है वो खारिज कर दी अपीलें। इस वक्त बात यही हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की पावर्स अब ख़त्म हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दी हैं। आप आज की इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आने वाले वक्त में इसका? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तला भाई आपका। देखिए जी, तो ये सब बड़ी सिंपल सी चीज़ है। ये जो 26वीं अमेंडमेंट हुई है, उसके बाद 27वीं अमेंडमेंट हुई है, इसके बेनिफिशियरी कौन है? इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी हुकूमत, तो चले पॉलिटिकल लोगों को मैं एक साइड पे रख देता हूँ। ये लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आज ये पिटीशन सुनी, और आपने बड़ी कैटेगरिकली 2 चीज़ों में अलग-अलग आपने जो अपने प्रोमो में बात की, वो बड़ी सिंपल सी बात थी कि जो आप सुप्रीम कोर्ट की हद तक जो बात आप करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन है, उसको आप सिविल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सिविल कोर्ट के बराबर वैल्यू नहीं है उनकी, ठीक है। उनके पास सिर्फ सिविल रैंट फैमिली केसेस सुनने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो आज इधर लगी हुई थी, जिसमें 5 जजेस ने लिखा हुआ था ना, 5 जजेस के खत का फैसला हुआ, पता ही नहीं है वो खत कहाँ गया 5 जजेस का, वो हवा में चला गया, वो किस्सा पारीना बन चुका है, उस पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उल्टा जिनके खिलाफ लिखा हुआ था वो हेयरिंग कर रहे हैं उन्हीं जजेस की, जिन जजेस ने उनका ये एक्ट ही चैलेंज किया हुआ, जिनकी सीनियरिटी चैलेंज हुई है, जो खुद बाहर से आए और आके उन्होंने सुपरवाइज कर दी चीजें सारी, ऑक्यूपाई कर दी सारी की सारी चीजें। तो इसके ऊपर हम हंस ही सकते हैं। ना कोई वकील पेश हुआ उधर, ना कोई जज पेश हुआ, और वो नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज कर दी, ऑन मेरिट कर दी। आई डोंट नो, क्योंकि उनसे ना कोई पूछने वाला है कोई, ना उनको कोई रोकने वाला है ना। और एक और इंटरेस्टिंग चीज भी सर, आईनी अदालत में आज आईनी अदालत में PTI इमरान खान के वकील ने कहा ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब से और बेंच से आईनी अदालत के कि हमें खान साहब से मिलने की इजाजत दी जाए, तो वो कहते हैं ट्रायल कोर्ट में जाओ। इससे पहले माजी में हमने देखा काजी फाइज ईसा ने भी कहा कि खान से मिलवाया जाए, दूसरे चीफ जस्टिस थे उनके सामने दरखास्त रखी गई तो वो भी कहते थे मिलवाया जाए, लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा ट्रायल कोर्ट में जाइए। इसकी आप क्या सिग्निफिकेंस देख रहे हैं सर? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है सर, लॉ को तो बेड़ा गर्क कर दिया, कानून की हकमियत खत्म हो चुकी है। और जब आप अपनी मर्जी के वोटें दे के जज बनाएंगे, जिनको अवाम वोट देती है उनको तो MNA आप बनाते नहीं।
جب ایم این اے بھی چوری کا آ گیا اور اس کے بعد ان چوری کردہ ایم این ایز جو ہیں چوری زدہ مینڈیٹ کے لوگ بیٹھ کے جو ہیں اپنی مرضی کے لوگوں کو جج بنا دیں گے, اپنی مرضی کے لوگوں کو کانسٹیٹیوشن کورٹ کا جج بنا دیں گے, تو پھر یہی کچھ ہوگا نا طلحہ بھائی. اس سے آپ کیا, آپ کون سی تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں علی صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست میں ریاست کے ستون جو تھے ایگزیکٹو, جوڈیشری, لیجسلیٹرز, اس میں سے جوڈیشری ختم ہو گئی, لیجسلیٹرز ختم ہو گئے, صرف ایگزیکٹو بچا ہے. اس میں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کبھی بھی کسی بھی لیگل جورسپروڈنس لکھنے والے سے, جورسپروڈنس سمجھنے والے سے پوچھیں گے, کسی اسلامک جورسپروڈنس سمجھنے والے اسکالر سے بات کریں گے, تو یہی کہے گا کہ جی یہ جو نظام عدلیہ رہ چکا ہے یہ ایک ماتحت سبارڈینیٹ کورٹ ہے. اس کی ورث صرف یہ ہے کہ یہ اپنے آقا حضور کے حق میں بات کر سکتے ہیں, اور بخاری صاحب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کریں گے تو یہ ایک چیز ایڈ کروں گی, میرٹ پریویل کریں گے تو ان کو اٹھا کے وہ کسی دوسرے صوبے میں پھینک دیں گے, بنو پشین پھینک دیں گے, ان کو اٹھا کے جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان پھینک دیں گے, ان کو اٹھا کے دوشکی پھینک دیں گے. سو یہ تو ان کی پوزیشن ہے, اور نہیں چاہیں گے تو کہیں گے اوکے جی 209 کانسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے زیادہ ووٹیں اکٹھی کر لی ہیں, 10 بندے ہیں, آپ تو کرپٹ آدمی ہیں, جائیں گھر جا کے آرام سے بیٹھ. یہ بتائیں سر کہ آخری پاکستان کے آخری چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے یحییٰ آفریدی, کیونکہ ان کے بعد پھر یہ عہدہ پاکستان کا کہیں آئینی عدالت میں چلا جائے گا, تو اب ان سے جو جونیئر جج حضرات تھے جن کو وہ لے کر آئے ہائی کورٹ سے اور آئینی بینچ میں لے گئے, وہ آج ان سے سینئر ہو گئے ہیں اور ان کے آرڈرز بائنڈنگ ہیں ان کے اوپر. کیا کچھ عجیب سا لگ رہا ہوگا اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب کو, کچھ فیلنگز ان کی مکسڈ ہوں گی؟ ان کو کچھ بھی, ان کو میرے نزدیک آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف, کچھ بھی عجیب نہیں لگ رہا ہوگا, کیونکہ وہ تو خود بینیفیشری رہے ہیں نا جی, چوتھے پانچویں نمبر سے اٹھ کے چیف جسٹس بن گئے, تو ان کو لیے وہ چیز ان کو سوٹ کر رہی تھی, اسی تنخواہ پہ وہ خوش ہے, تو ان کو کیا لگے کہ ان کا کیا ہوگا, یہ تو تاریخ ثابت کرے گی. یہ تو تاریخ کے جب آپ کے آتھر لکھیں گے نا, اور کچھ عرصے بعد جب پتہ چلے گا یہ ساری چیزیں اوپن ہوں گی, اور جب ویسے تو اوپن ہے لیکن جب یہ تحریری صورت میں آئیں گی تو اس پہ قاضی فائز عیسیٰ کا کردار, ان کی بیوی کی پراپرٹیاں, ان کا پاکستان سے چلے جانا سے لے کے, اور یہ جو یہاں تک فیصلہ ہوا یحییٰ صاحب کے فیصلوں تک بیچ میں جو ججز نے ریزائن کیے, جو انہوں نے لیٹر لکھے, جو کہتے تھے شتر مرغ کی طرح ریت میں سر آنکھیں مت دبائیں, سر مت دبائیں, آپ کا ادارہ تباہ ہو رہا ہے. تو یہ 25 کروڑ عوام کے ایکسچیکر کے پیسوں سے جناب پلتے ہیں. یہ وہاں سے کوئی سی ایس ایس ایگزام کر کے نہیں آئے ہوئے, یہ انہیں چوری کے مینیز نے بٹھا کے ووٹیں دے کے لائے ہوئے, نہ یہ کوئی سی ایس پی آفیسرز ہیں, نہ یہ سی ایس ایس آفیسرز ہیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, نہ ہی کوئی امتحان کہیں دیے, اور اٹھ کے آگے اور بیٹھ کے. تو چلے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نظام کب تک چلتا ہے, کیونکہ بتا دوں کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نہیں, کا نظام نہیں چل سکتا. یہ بڑی سمپل سی. رضا ہارون صاحب, آپ کی رائے آئینی عدالت کے اوپر, ٹرائیکوٹمی آف پاورز کے اوپر, چیف جسٹس آف پاکستان آخری یحییٰ آفریدی صاحب کے حالات کے اوپر کہ ان سے جونیئر آج ان سے سینئر ہو گئے ہیں, ڈو یو تھنک ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, عدلیہ بہتری آ رہی ہے اس کے اندر سر؟ رضا ہارون صاحب. طلب بھائی, آئین میں 2 ترامیم ہوئی ہیں ریسنٹلی, 26ویں اور 27ویں. 26ویں ترامیم کے وقت ہم نے دیکھا کہ بہت لابنگ ہوئی تھی, اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اس کے لیے بہت لابی کی. اس وقت جو اپوزیشن کا بیس تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا گھر تھا, جہاں اپوزیشن کی تمام جماعتیں متحد ہو کے اس 26ویں ترمیم کے اوپر اظہار خیال بھی کر رہی تھی, اپنا انپٹ بھی دے رہی تھی. اور ہمیں فضل الرحمان صاحب کی ٹیم کی طرف سے بھی پتہ چلا کہ تحریک انصاف کے دوست جو ہیں وہ آئینی بینچ پر راضی ہو گئے تھے, آئینی عدالت پر راضی نہیں تھے, اور ان کی اسی منشا کو لے کر فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا, وہ بھی پوچھ کر دیا. تو یہاں تک تو ہماری نالج میں ہے جے یو آئی ایف کے دوستوں کی جانب سے کہ تحریک انصاف کا اگریمنٹ تھا آئینی بینچ کے اوپر. اب آئینی عدالت کا جو ترمیم ہوئی ہے, تو 26ویں ترمیم میں تو تحریک انصاف ٹیسٹ اپروول اس کی شامل تھی. 27ویں ترمیم کے اندر اس ویژن کو جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں 2006 میں بے نظیر صاحب اور نواز شریف صاحب میں سائن ہوا تھا, جس میں آئینی عدالت کا ذکر ہے, تذکرہ ہے, اس کے 2 روز بعد لندن میں ہی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جس میں عمران خان صاحب خود موجود تھے. انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے تمام پوائنٹس کو انڈورس کیا. تو یعنی آئینی عدالت کے اوپر ایز سچ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک کنسنسس موجود تھا. اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ 27 ترمیم پوری ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ججز بھی وہی ہیں, اسی ٹیم کا حصہ ہیں جو سپریم کورٹ دیکھ رہی تھی. ایک ڈیولوشن ہوئی ہے, ایک پاورز کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے, آئینی عدالت الگ بنائی گئی ہے. لیٹس ہوپ اینڈ سی کہ ان کی پرفارمنس کیا رہتی ہے, وہ ان کے فیصلے بتائیں گے ہمیں. کون بیٹھا ہوا ہے بینچ میں اور کون نہیں بیٹھا ہوا, وہ اسی کورٹ کے ججز ہیں نا. جس کورٹ کو سپریم کورٹ
جو ایگزسٹ کرتی تھی, جس میں سے نکال کر آئینی بینچ بنائی گئی ہے یا آئینی کورٹ بنائی گئی ہے, آئینی عدالت بنائی گئی ہے. تو میں پارلیمنٹ کا ایک فیصلہ ہے, پارلیمنٹ کے پاس اپنے فیصلوں کا اختیار ہے. پارلیمنٹ کا جو آئین کا 239 کا سب کلاس 4 ہے, پرووائزو 4 ہے, وہ اس بات کی مکمل اجازت دیتا ہے پارلیمنٹ کو کہ وہ کوئی بھی پارلیمنٹ کی کسی بھی کلاز میں کسی بھی طرح کی ترمیم کر سکتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ اپنی حد سے تجاوز کرے رضا بھائی, تو ہو از گوئنگ ٹو چیک؟ وہ حد کون طے کرے گا میرے بھائی؟ آئین و قانون 73 کے آئین میں سے ٹرائیکوٹمی آف پاورز کے قانون میں لکھی ہوئی ہے سر کہ ان حدود میں رہ کے قانون سازی. کہاں لکھا ہوا ہے ذرا بتائیں مجھے. چلیں میں علی بخاری صاحب سے اس پہ رہنمائی چاہوں گا, وہ مجھ سے بہتر بتائیں گے. ایک ججمنٹ ہے اس میں کہیں نہیں لکھا. علی بخاری صاحب, ول یو لائک ٹو ریسپونڈ سر؟ میں جی میں بتاتا ہوں. اچھا, دو چیزیں میں طلب بھائی میں ایڈ کر دوں. رضا بھائی میرے بھائی ہیں, بڑا احترام کا رشتہ ہے. یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں نا جی 2006 والا, ذرا اس کو پڑھیے گا رضا بھائی, ضرور پڑھیے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اتفاق سے پتا میرے سوال کا جواب دیں. پڑھا نا اس کو, میں آ رہا ہوں طلب, میں اس کو یہ اس کے اوپر ججمنٹ ہے جی, بڑی زبردست ججمنٹ ہے جس کو 2016 کے اندر ایک ڈیکوٹمی آف پاورز. سر میں آ رہا ہوں سر, ججمنٹ ہے نا سر, الجہاد ٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں میں. اس کے اندر بڑا گورنمنٹ کو بھی ڈیفائن کر دیا گیا اور ان کی ڈیکوٹمی آف پاورز بھی لادا ہو گیا. ویسے یہ کانسٹیٹیوشن میں 175 کے اندر لکھا ہوا تھا, جس کے تحت 1997 کے اندر ایگزیکٹوز کی پاورز واپس لی گئی تھی اور جوڈیشل آفیسرز کو پاور دی گئی تھی, جو ابھی آپ اگلے ترمیم میں بار بار کہہ رہے ہیں. اور ویسے 206 جو آپ کا 2006 کا جو میں عرض کر رہا ہوں, جو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی, اس میں لکھا ہوا ہے فار ٹائم بینگ ہوگا, اور صرف پرویز مشرف کے جو قانون بنائے ہوئے ان کو انڈو کرنے کے لیے ہوگا. چیک کر لیجیے گا, یہ نہیں ہے کہ تاحیات ہوگا, فار ایور ہوگا. بالکل ٹھیک, آپ کا جواب آ گیا. رضا بھائی رسپونڈ کریں. طلب بھائی دیکھیں, ابھی علی بخاری بھائی, میں تو یہ تو قانون ان کا پیشہ ہے, اس کے معزز ہیں, وکیل ہیں. میں تو قانون دان آئین دان نہیں ہوں, میں تو آئین پڑھتا ہوں, جب کوئی حوالہ آتا ہے تو پڑھتا ہوں. دیکھیں ابھی انہوں نے کہا کہ یہ ججمنٹ ہے, کسی ججمنٹ کے حوالے سے ٹرائیکوٹمی آف پاور کو ڈیفائن کیا گیا تھا, اور مجھے ججمنٹ کا نام یاد نہیں ہے, مشہور ججمنٹ ہے بڑا. آئین نہیں ہے, آئین کا طلب بھائی آپ ذرا کھولیں اپنے پاس, آئین کا 239 کا 4 اور 5 پڑھیں. اس کے 5 میں تو لکھا ہوا ہے جہاد ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں رضا بھائی, معذرت کے ساتھ جہاد ٹرسٹ کر رہے ہیں. سر میں علی بھائی, میں آپ کی بات کا احترام ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا. ٹرائیکوٹمی پاور کا ذکر ہوا تھا, جوڈیشل انڈیپینڈنس کا ذکر ہوا تھا, سب کچھ ہوا تھا, اسے مجلسی نظام بھی ختم کیا گیا تھا. لیکن جب آئین واضح ہو نا کس چیز میں اندر, تو اس کی صرف ٹرانسلیشن کی ضرورت ہوتی, اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طریقے سے 63A کے اندر غلط تشریح کی سپریم کورٹ نے, جس طریقے سے ریزرو سیٹس کے اندر زبردستی آئین کے اندر ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن کی کوشش کی گئی, اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں آئین کی بہت ساری شکیں علی بھائی ایسی ہیں جن کی تشریح کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بڑے واضح صاف الفاظ میں لکھ دی گئی ہیں اور ان کا صرف ترجمے کی ضرورت. تو میں تو آئین کو دیکھتا ہوں 239(4) 225. ہاں یہ بات ضرور ہے, میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ کسی آئینی ترمیم کے اندر اگر کوئی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف بات ہو رہی ہے, یا پرسن اسپیسیفک کوئی اس کے اندر ترمیم ہو رہی ہے, یا اسلامی شعار کے خلاف یا اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے, تو اس کو آپ عدالت میں چیلنج کریں گے. ایک عدالت فورم ہے اس آئین کو ترمیم کو ریورٹ کرنے کا, دوسرا پارلیمنٹ میں فورم ہے جہاں 28ویں ترمیم 29 تصمیم کے ذریعے آپ اس ترمیم کو چینج کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. باقی ریسٹ آف دا ٹاک از جسٹ ڈیبیٹ ڈسکشن. میں آئین کے اندر بنیادی جو کلوزز شامل ہیں اس پہ میں کسی کورٹ کی ججمنٹ کو فوقیت نہیں دے سکتا علی بھائی, یہ تو آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں. انجینئر راجہ کمرول اسلام صاحب ایڈ کرنا چاہتا ہوں جلدی سے ایک جملہ. میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں. دیکھیں جو انٹرپریٹیشن آف دی اسٹیچوز ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کورٹس کرتی ہیں سر, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے, چاہے وہ بے نظیر بھٹو شہید کے کیس میں کی ہو, یوسف بھٹو کی ہو, ظفر علی شاہ کی ہو, نظریہ ضرورت, ساری چیزیں وہاں سے ہی آئی ہیں. اور جو آپ نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی, صحیح کہہ رہے ہیں رضا بھائی, 239(4) کے اندر آتی ہے 2/3 میجورٹی کی بات. اب بات یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس 73 میں 2/3 میجورٹی تھی, لیکن کانسٹیٹیوشن جو پاس ہوتا ہے وہ یونینیمس کیا, ان پہ مجبوری نہیں تھی. انہوں نے اپنی زندگی میں 7 امینڈمنٹس کی, اپنی زندگی میں 7 امینڈمنٹ کی, 7 کی 7 یونینیمس ہوئی. 18th امینڈمنٹ یونینیمس ہوئی. انڈیا میں 1950 میں کانسٹیٹیوشن سے لے کے 2000 تک 100 امینڈمنٹس ہوئی, 100 کی 100 یونینیمس ہوئی. ایون جو آپ کے اقلیتی مذاہب تھے انہوں نے بھی اس کے اندر ایگری کیا. یہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے بیسیکلی. بخاری صاحب, انجینئر صاحب نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے. بخاری صاحب سے اجازت کے ساتھ میں بخاری صاحب کو رسپونڈ کر دوں, اچھی بات کی ہے, آئی ٹوٹلی اگری ود ہم. ٹھیک. آئینی ترمیم انجینئر صاحب کے صبر کو سلام کریں گے ہم سب, اس میں کنسنسس ہونا چاہیے. انجینئر صاحب تھینک یو فار یور پیشنس. انجینئر صاحب تھینک یو فار یور پیشنس. یور اوپینین اینڈ ویوز آن دی ہول سچویشن سر. دیکھیں اب تو وہ ساری باتیں, میں تو آواز کی گن گرج سے, دلائل کی طاقت سے جو ہے وہ مرعوب ہو کے کونے میں بیٹھ گیا تھا.
یہ کچھ چیزیں آپ کہانی میں جس طرف بھی لے جائیں تو جا سکتی ہیں. مثلا میں اگر مثال دوں ایک اس کی، کہیں پہ بھی جب کوئی ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ طاقت توڑ دی گئی، طاقت تو موجود ہے. یعنی وہی پاور جو سپریم کورٹ کے پاس تھی وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس ہے، وہی طریقہ کار جو ججز کی تعیناتی کا سپریم کورٹ کا تھا وہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہے. پہلے کیا کوئی اس سے پہلے جو ججز تھے وہ آئی سی ایس پاس کر کے آئے تھے جو ابھی انہوں نے سی ایس ایس نہیں کیا ہوا؟ یا تو کہیں نا کہ وہ تو یو کے میں جو منعقد ہوتا تھا انڈین سول سروس کا اس کے پاس ہوئے تھے. اسی طرح تقسیم، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بڑا ہمارا جب انویسٹیگیشن لا اینڈ آرڈر سے الگ ہوئی تھی، انویسٹیگیشن کے الگ پولیسنگ کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس وقت بھی کہا گیا کہ جی یہ پولیس کی طاقت کو توڑ دیا گیا. طاقت کو نہیں توڑا، یعنی وہی چیزیں دو تقسیم ہو گئی. جب فیڈرل شریعت کورٹ بنی، جب ہماری اسپیشلائزڈ کورٹس بنی، تو کیا ڈسٹرکٹ کی کورٹس کی طاقت کو جو ہے وہ کر دیا گیا تھا، ان کو انڈرمائن کر دیا گیا تھا؟ یا سیشن ججز کو جو ہے آپ نے ان کی کمر توڑ دی تھی؟ آپ نے بینکنگ کورٹس بنائے، آپ نے ڈرگ کورٹس بنائے، دہشت گردی کورٹس بنائے، اور یہ دنیا بھر میں پروسیسز چلتے ہیں. تو اس لیے یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ کسی کو اب خواہ مخواہ جو ہیں وہ جوڑ دیں گے اور دو تین چیزوں کو کر دیں گے. اب کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ججز کی تو ٹرانسفر نہیں ہے نا، تو یہ اسی پروسیس سے آئے. ایک ٹائم تھا جب ایک فرد واحد بیٹھ کے اور وہ کان کھجا کے اور کسی کو جج بنا دیتا تھا سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا. پھر اس کے بعد پارلیمانی کمیشن آیا، پارلیمانی کمیشن کو چلنے نہیں دیا گیا. ابھی بالکل رضا ہارون صاحب ٹھیک فرما رہے تھے کہ کہاں پہ لیمیٹیشنز ہے پارلیمنٹ پہ یا عوام کی، سوائے ایک چیز کے جس کو آبجیکٹیو ریزولوشن کہتے تھے، جو ہمارے آئین کا پہلے دباچہ تھا اور پھر وہ اس کا حصہ بنا دیا گیا. اس پہ کہ جو کوئی قانون اور آئین جو ہے وہ اسلام کی جو بیسک پرنسپلز ہیں، اور اس کا تعین بھی کون کرے گا؟ اس کا تعین بھی جو ہے وہ اس کے لیے بھی ادارے موجود ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ بھی ہے اور اسلامک کاؤنسل آف آئیڈیالوجی بھی ہے. تو اس لیے یہ باتیں بہت سی کہنے کے لیے اور ہیں. کیا سپریم کانسٹیٹیوشنل کورٹ آئندہ کانسٹیٹیوشن کے فیصلہ نہیں کریں گی؟ اور انٹرپریٹیشن کے جتنے ججمنٹس ہیں انکلوڈنگ الجہاد ٹرسٹ کہ مقدمہ اور تھا، فیصلے انہوں نے اور کر کے اور اپنی نوکریوں کو پکا کر لیا، وہ ساری انٹرپریٹیشنز جتنی بھی تھیں، انٹرپریٹیشن کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں ایمبیگوٹی ہو. یہ نہیں کہ ایک اپنا لیجسلیچر نے ایک قانون بنا دیا یا کوئی آئینی امینڈمنٹ کر دی جو بالکل کلیئر ہے، وہ بالکل اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اور کوئی اٹھ کے کہے جی یہ میرا اختیار ہے میں اس کو، یہ اسی قسم کی تشریح ہے کہ جو وہ جب انہوں نے ری رائٹ کیا تھا کہ جی ووٹ بھی نہیں کاؤنٹ ہوگی اور ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو جائے گی. تو یہ والی جو ایمبیگوٹیز تھیں یہ ماضی میں عدالتیں پیدا کرتی رہی ہیں اور اپنے من مرضی کے فیصلوں سے. یہ ایک نہیں ہے کہ وہ تنخواہ بھی نہیں لی اور ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے، اور اس ٹائپ کی بہت سی چیزیں جو تھیں وہ. اور یہ بنیادی طور پر ہمیں اس کی روح کے مطابق دیکھنا ہے. آج کے بینیفیشری اگر حکومت ہے تو کل کی بینیفیشری کوئی اور ہوگا. آج ٹھیک ہے یہ آپ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن یہی ججز اگر سپریم کورٹ میں فیصلہ کرتے تو وہ تو سی ایس ایس کوالیفائی کر کے آئے تھے، وہ تو ان کا وہاں پہ فیصلہ ٹھیک تھا. اب وہی ججز جب آگے ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، تو پھر وہاں پہ ان کا یہ والا پرابلم آ گیا. تو یہ بنیادی طور پر اسی طرح جونیئر ورسز سینئر کی بات نہیں ہے، ڈومین کی بات ہے. وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو ڈومین میں چیز ہوگی اس کا فیصلہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کرے گا. اس وقت وہ سپریم کورٹ کی ڈومین میں تھا، اب وہ کانسٹیٹیوشن الگ ہو گیا. تو اس کو ایوولوشن کی سینس میں رہنا چاہیے، نیگیٹو سینس میں نہیں رہنا. بالکل ٹھیک سر، نیگیٹو تو ہم لے ہی نہیں رہے سر. وہ تو آئی ایم ایف نے ایک رپورٹ جاری کر دی گورننس کرپشن کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری جوڈیشری کا حال ایسا ہو گیا 26ویں ترمیم کے بعد کہ جتنے بھی زیادہ تر سائلین جو اس وقت عدالتوں میں انصاف کے لیے کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں کرپٹ ہیں. میں نہیں کہہ رہا، یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے. یہ ایسے نہیں ہے جی. 26ویں آئینی رپورٹ میں، آئی ایم ایف کی رپورٹ میں سر میں نے نہیں کہا، اللہ کی قسم میں نے نہیں کہا ہے سر، آئی ایم ایف والے سر وہ کہہ رہے ہیں ترمیم کا. اور آپ ٹائمنگ دیکھ لیں
تو وہ رپورٹ تو جو ہے وہ اس سے پہلے بننا شروع ہوئی. تو بالکل، 26ویں آئینی ترمیم کی تو ابھی سیاہی نہیں پر اس رپورٹ کی حکومت نے تردید نہیں کی ہے. آئی ایم ایف نے اب آپ کہیں گے کہ 27ویں آئینی ترمیم کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا. پر حکومت نے اس کی تردید نہیں کی ہے. حکومت نے تائید کی ہے کہ ہاں یہ رپورٹ آئی ایم ایف کی ہے، جس کو ہم مانتے ہیں، جو حکومت کے ساتھ شراکت داری سے تیار کی گئی ہے. ہر پاکستانی صبح کو اٹھ کے جب خبریں دیکھتا ہے اور اسے معلوم پڑتا ہے کہ آج پھر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے تو پھر اس کا دل روتا ہے میری طرح. وہ سوچتا ہے کہ وہ دن کب آئے گا جب ہم دہشت گردی سے جان چھڑا لیں گے، اس جن سے ہم ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لیں گے، ان کا خاتمہ کر دیں گے. ہمیشہ عہد کرتے ہیں، نیشنل ایکشن پلان بنا، بہت سارے اور آپریشنز ہوئے، لیکن سیڈلی وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈیل ود دس پرابلم ایز یٹ. گفتگو کریں گے. رضا ہارون صاحب، آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. آج ہم نے دیکھا کہ پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر خودکش حملہ ناکام بنایا گیا ہمارے جوانوں کی جانب سے. آج ہم نے یہ بھی سنا کہ ڈیرہ مراد جمالی میں بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج پر حملہ ناکام بنایا گیا ہمارے جوانوں کی جانب سے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ڈیلی ہو رہے ہیں. کے پی کے بلوچستان، یہ دو صوبے ہیں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول میں نہیں آ رہی. آج سے نہیں آ رہی، کافی وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں حالات خراب ہیں. آپ کیا تجویز دیں گے حکمرانوں کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں واٹ از دا بیسٹ سولوشن ٹو گو فارورڈ اباؤٹ اٹ؟ کیونکہ ہم نے جب آرمی پبلک اسکول کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنتے ہوئے دیکھا، لیکن وانا میں ہمارے بچوں کو جب ٹارگٹ کیا تو ہم نے اس طرح کا کوئی ایکشن پلان مقننہ لیجسلیٹرز ایگزیکٹوز کی طرف پہ بنتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کا اوپینین رضا ہارون صاحب؟ چلو بھائی، وہ ایک بڑا 20 پوائنٹ ایجنڈا جو تھا نیشنل ایکشن پلان کا، وہ میں سمجھتا ہوں مکمل ایجنڈا ہے. اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک نیا پلان بنائیں. اور اس پلان کے اوپر آپ یاد کریے ایک بڑا سانحہ ہوا تھا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہے، پارلیمنٹ کا کنسنسس ہے، سب کی اپروول ہے، اداروں کی اپروول ہے، اور اس پہ ہمیں کام کرنا تھا. اب ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ صوبائی حکومتوں کو، وفاقی حکومتوں کو یا دیگر اداروں کو کرنی تھیں، جس میں کہ پروگرس رپورٹ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں ہم کہ یہ جو دو صوبے ہیں، یہ دو صوبے ہمارے ڈسٹرب اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی ملک کے اندر کی ہماری ان گرون کوئی ٹیررزم نہیں ہے، نہ ہمارا یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ پاکستانی ایلیمنٹس ہیں. یہ ساری انگریز ہو رہی ہے ہماری ملک کے اندر، جو ہے وہ در اندازی ہو رہی ہے. اور دوست جس کو ہم دوست نیبر کہتے تھے اپنا بارڈر، وہ اس وقت دشمنوں کے ساتھ ان کی سہولت کاری کر رہا ہے اور ان کا بارڈر استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اس طرح کی وارداتیں کرنے کے لیے. آج بھی اگر آپ دیکھیں واقعے میں تینوں دہشت گرد جو ہلاک ہوئے ہیں ان کی جو شناخت ہوئی ہے وہ افغانستان سے ہوئی ہے. تو ہمیں، اور پھر ہم جو کے پی حکومت کا جو ہم رویہ دیکھتے ہیں، جو سویلین گورنمنٹ کا رویہ دیکھتے ہیں، جو انفارچونیٹلی نان سیریسنس دیکھتے ہیں، جو سویلین کوآپریشن، سول انٹیلیجنس، سویلین پولیٹیکل فورسز کو اپنی اسٹیٹ فورسز کے ساتھ، آرم فورس کے ساتھ مل کر اس جنگ کو جیتنا ہے، لڑنا ہے. اپنے حصے کا کام ایک سویلین گورنمنٹ نے کرنا ہے اور آرم فورس نے اپنا کرنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کسی نئے پلان کی ضرورت ہے. تلا وہ 20 پوائنٹ ایجنڈا نیشنل ایکشن پلان کا بڑا کمپریہنسو ہے. اس پہ ایک ایک پوائنٹ پہ جس کی ذمہ داری ہے اس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے. اگر وہ نہیں کرتے اور ایک بھی پاکستانی کا خون ہوتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے، تو یقین مانے کہ وہ لوگ، وہ صاحب اقتدار لوگ جو اس پوائنٹ کو، ایجنڈا کو، نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹیشن کے ذمہ دار تھے، وہ اس کے خون کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم کچھ ایشوز میں جو ہمارے نیشنل ڈیفینس سے متعلق ہو، نیشنل اسٹڈیز سے متعلق ہو، سیکیورٹی سے متعلق ہو، وہاں پہ اپنی پالیٹکس کو نہ گھسائیں. جب ہم وہاں بھی اپنی پارٹی پالیٹکس کو گھساتے ہیں، وہاں بھی ہم ایک ڈفرنس پیدا کرتے ہیں، تفریق پیدا کرتے ہیں، تو پھر دشمن کے پاس وہ جگہ مل جاتی ہے اس کو بیچ میں کہ یار یہاں پہ جو ہے نا ایک تفریق ہے، جگہ ہے، بیچ میں ایک رستہ بن رہا ہے، وہ اس رستے سے آ کر آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے. تو ہم سب کو مل کر بحیثیت پاکستانی، وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمیں اپنے صوبوں کو، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. اور یہ ہمارے یہاں جو دہشت گردی امپورٹ ہو رہی ہے باہر سے، یہ باہر سے آ رہی ہے طلبہ بھائی، یہ ہماری نہیں ہے. اس پہ ہمیں قابو پانے کے لیے سب سے پہلے یونٹی دکھانی ہوگی، پولیٹیکل ویژن رکھنا ہوگا، اور اس نیشنل ایکشن پلان کو ہی جو ہے وہ ہمیں پوری طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہوگا. شہباز شریف کے پاس وہ پولیٹیکل ویژن ہے رضا صاحب؟ ریاست کے پاس ہونا چاہیے سر، یہ ریاست کا کام ہے. اور ریاست کا اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو اس میں نہ صرف وفاقی حکومت ہے بلکہ تمام صوبائی حکومتیں، تمام اسمبلیاں، پارلیمنٹ موجود ہیں. یہ ریاست کا ویژن ہے. اور نیشنل ایکشن پلان از دا ویژن آف اسٹیٹ with the full support at that time of آرمی پبلک اسکول کے سانے کے وقت تمام پولیٹیکل پارٹی کی. میرا سوال کچھ اور ہے رضا بھائی، اس وقت کیا وہ ویژن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم صحیح ویژن والی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، یس اور نو، یا پھر ہم غلط اگر وہ ڈائریکشن؟ ویژن ہماری ریاست کا اس وقت صحیح نہیں ہوتا نا طلحہ بھائی، تو بھارت کو بدترین شکست نہیں دیتے آپ. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم بیسٹ ڈائریکشن میں، ہمارا ویژن بالکل ٹھیک ہے. بدترین شکست دی ہے جو اس کی زخموں پہ، جو اس پہ جو نمک چھڑ گیا ہے، جو اس کی جو بےزتی ہوئی ہے پوری دنیا میں،
وہی اس کا ریزن ہے کہ وہ افغانستان کے ذریعے سب کچھ آپ سے کروا رہا ہے. بالکل ٹھیک سر. بالکل ہمارے وزیر اعظم ہیں. I have full confidence in my state, my prime minister, my armed forces, my political leadership. بالکل ٹھیک سر. انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب، آپ کی نظر میں سر نیشنل ایکشن پلان ایکٹیو ہو سکتا ہے اس وقت؟ یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ایکٹیو ہے، اس میں کہیں نہ کہیں رکاوٹیں آتی ہیں. کبھی کہ حال ہی میں صوبے کی طرف سے آئی، جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ تبدیل کر دیا گیا اس بنیاد پہ کہ وہ مزاحمت نہیں کر رہا اپنا ٹارگیٹڈ آپریشن اگینسٹ ٹیررزم پہ. لیکن اس کے علاوہ وہ ٹھیک جا رہا ہے. اور ابھی آپ نے یہ جو ویژن کی بات کی، اس میں آپ فورن جو ریلیشنز ہیں فورن فرنٹ پہ دیکھ لیں، دفاعی فرنٹ پہ دیکھ لیں، معاشی فرنٹ پہ دیکھ لیں، اور ابھی حال ہی میں جو کل الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی دیکھ لیں. تو اس کے علاوہ ویژن اور کہاں سے آتی ہے، کیسی آتی ہے، مجھے اس کے علاوہ تو چوتھی پانچویں ویژن کا کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان رائٹ ڈائریکشن پہ ہے، اور انشاءاللہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ 2030 تک ہم لوگ دہشت گردی سے خاتمہ حاصل کر لیں گے سر، 2030 تک؟ جی یہ اس بارے میں تو کوئی میں نہ نجومی ہوں نہ کوئی کیلکولیٹڈ، یہ کوئی میتھمیٹکس کا سوال ہے. لیکن بہرحال اگر کرنا ہو تو اس سے پہلے حکومتوں نے بہت دفعہ اس سے جو ہے وہ گلوخواسی کرائی ہے، اور اس سے مختصر عرصے میں کرائی ہے. 30 تو ابھی اس میں پورے 5 سال باقی ہیں، تو انشاءاللہ بالکل کریں گے، اور شاید اس سے پہلے بھی کر لیں. دیکھیں طلحہ بھائی، کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. دنیا کے جس ملک میں بھی دہشت گردی ہوئی ہے تو پرائورٹی یہی ہونی چاہیے، اور ہوتی ہے بھی. افسوس اس چیز کا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کیا وہ ہم کر سکتے ہیں. 9/11 ہوا امریکہ میں، آج 25 سال گزر گئے، کتنے واقعے اس کے بعد وہاں پر ہوئے. اگلوں نے نہیں ہونے دیا. وہاں کی اپنی عوام، اپنا قوم، اپنا ملک سب سے پرائورٹی ہوتا ہے، اپنے ذاتی مفادات نہیں. سو جس دن ہم ذاتی مفادات چھوڑ کے اس چیز پہ بیٹھ جائیں گے. میں اس دن ایک بجے کسی نے شیئر کیا، میں آپ سے آپ کے پروگرام کی وساطت سے کرتا ہوں، بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کا ایک مجھے کسی نے ویڈیو شیئر کی، جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں تو نہیں پتا کبھی یہ CIA بنے، وہی CIA فریڈم فائٹر بن گئے، وہی فریڈم فائٹر طالبان بن گئے، طالبان سے نکل گیا پتہ نہیں آگے وہ کیا کیا بنتے جا رہے ہیں، القاعدہ اور اون اینڈ اون. آج بات یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا، وہ فریڈم فائٹرز کدھر ہیں؟ جو لارڈ وارئرز تھے وہ کدھر ہیں؟ وہ ہم نے تو ان میں طالبان کہیں بھی نہیں دیکھے. بنانے والے بھی جو لوگ تھے چلے گئے. اب ایشو یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز پہ کلیئر کٹ سائن مارنا ہے، سگنیچرز کرنے ہیں کہ دہشت گرد جو بھی ہے وہ ٹالریٹیبل نہیں ہے. وہ جہاں کا بھی ہے، جس کا بھی ہے، جس فیتھ کا بھی ہے، جس مذہب کا بھی ہے، جس ملک کا بھی ہے، اس کو لیمینیٹ کرنا ہے. تو دیر از نو کوسچن ایٹ آل. ہمارا CM کیا کہتا ہے؟ ہم نے کیا بات کی آج تک؟ ہم نے یہی کہا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کریں. عوامی نمائندگان کو بتا دو دینا کیا کر رہے ہیں آپ، وہاں کی اسمبلیز کو بتا دو دینا کیا کر رہے ہیں آپ، ہو رہا کیا یہ تو بتا دینا. آپ کا منسٹر بیٹھتا ہے، سینئر منسٹر، فیڈرل منسٹر بیٹھ کے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے بھائی، 2 بندوں کو مارے 10 ساتھ بے گناہ شہید ہو جاتے ہیں، اگر who will be responsible for it؟ کم سے کم آپ نے جیسا آپریشن کا طریقہ کار ہوتا ہے دنیا کے اندر ساری عوامی پہ ذرا یہ اثر ہے. سارا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دہشت گردی سے آزادی حاصل کریں. سارا پاکستان، ہر قوم، ہر پارٹی کہہ رہی ہوگی، لیکن یار کوئی یونانیمس طریقہ کار بھی تو بنائے نا. نیشنل ایکشن پلان بنا دیا، آن پیپر بنا دیا، باہر تو نکلتا کوئی نہیں. سہیل آفریدی سے بڑی ایکسپیکٹیشنز تھی علی صاحب. وہ کہہ رہے تھے کہ قبائلی علاقے کا وزیر اعلیٰ آ رہا ہے، یہ امن قائم کرے گا، یہ قبائلی علاقوں میں بہتری لائے گا. وہ ایکسپیکٹیشنز کیا زیادہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں پرفارمنس کم لگ رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں. وہ ایکسپیکٹیشن آج بھی کھڑی ہیں، اور وہ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے بتا تو دو نا کیا کر رہے ہو. وہاں پر ویڈیوز کی اجازت نہیں ہے، جانے کی اجازت نہیں ہے، تو پوسٹ کی ویڈیو تو بن جاتی ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے اگر عوامی نمائندے کو، CM کو بھی نہیں پتا طلحہ بھائی، تو مجھے اور آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ مجھے یہ بتا. اور اسمبلی میں بات بیٹھ کے کہتا ہے یار بات تو کرو، بتاؤ تو صحیح کیا کر رہے ہیں. ہمیں لوگوں کو تو آن لوپ لے لو. پرائم منسٹر صاحب جتنے دورے پاکستان سے باہر کے کرتے ہیں اتنے دورے ان علاقوں کو بھی کریں نا. پرائم منسٹر ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے وزیر اعظم ہیں یار. آپ جیسے تیسے بھی ہیں، سارا سیٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ، تو جائیں تو صحیح کم سے کم سپروائز ہی کر کے دیکھیں یار. جائیں تو صحیح، کچھ خدا کا خوف کریں یار. نہ آپ ان کو ان کا حق دیتے ہیں، نہ آپ ان کو ان کا رائٹ کے ساتھ ان کے پیسہ دیتے ہیں، نہ آپ ان کو بلاتے ہیں. مطلب کوئی طریقہ کار ہے یار یہ. بالکل لیکن جب آپ سول رائٹس دینے کو تیار ہی نہیں ہوں گے، سول سپرمیسی کو ہی نہیں مانیں گے، خود ہی بندے اپوائنٹ کریں گے، خود ہی ووٹیں دے کے ان سے فیصلے لے لیں گے، تو کس کا کانسیپٹ کون سا کلیئر ہوگا؟ کہاں سے کس چیز پہ کلیئر ہے؟ آپ مجھے ایک پوائنٹ بتا دیں کہ ایک پوائنٹ پہ ہم بالکل کلیئر ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے جی یہ پاکستان ہے، یہ طلحہ جتوئی صاحب آپ فیصلہ کر دیں. میں نے جو بات کی میں نے آنسٹ ٹو گاڈ ہو کے بات کی، اپنی پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کیا، پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کیا، اور اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کیا. کھڑے ہو جانا یار، کہیں بات اس میں کون سی دوسری بات؟ پاکستان میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں جو ہارتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ حکومتی مشینری نے اپنا کام کیا ہے، دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن ملا ہوا تھا. جو جیتتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عوام کی رائے تھی، بہترین فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوئے ہیں.
रज़ा हारून साहब, हमने पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात होते हुए देखे, 12 नशस्तें नून लीग को मिली, PTI जहाँ से पहले जीती थी वहाँ से अब हार गई है। PTI यहाँ तक क्लेम कर रही है कि हमारी जो विक्ट्री थी वो 24,000 वोट हमारे ज़्यादा थे, वो कम कर दिए गए हैं। आपकी नज़र में पाकिस्तान में ये ट्रेंड कैसे चेंज होगा रज़ा साहब, कि जो हारे वो धांधली कहे और जो जीते वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कहे? हाउ डू यू सी द होल सिचुएशन रज़ा हारून साहब? ये प्रॉब्लम है तारा भाई, और ये हमारा ये पॉलिटिकल कल्चर बन चुका है खास तौर पे इलेक्शंस में। और ये एक इलेक्शन की बात नहीं है, ये हम 2008 से देख रहे हैं। ORO का इलेक्शन था, फिर RTS का इलेक्शन हुआ, फिर अब ये जो है कहा जाता है फॉर्म 45 का हमारे भाई तो लोग कहते हैं। तो इस कल्चर को चेंज करने के लिए पार्टी जी को बैठ कर कोई सिस्टम बनाना होगा, आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के कोई ऐसा फॉर्मूला बनाए, कोई सिस्टम बनाए कि फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। जब तक ऐसा नहीं होगा बड़ा सवालिया निशान रहेगा, और फिर ये सवालिया निशान जो है वो क्रेडिबिलिटी पे आ जाता है पार्लियामेंट की। सो ये जो अंदेशे हैं या ये जो रिकमेंडेशंस हैं बड़ी सीरियस हैं, और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है उसके अंदर ये सवालात हर इलेक्शन में उठते हैं और हर लेवल पे उठते हैं। हारने वाला जाहिर है अपनी हार नहीं मानता, क्योंकि वो एक सिस्टम का हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है, वो देख रहा होता है। मुकाबला सिर्फ पॉपुलैरिटी का नहीं हो रहा था, बल्कि मुकाबला जो है ग्राउंड के ऊपर जोर जबरदस्ती का भी होता है, मुकाबला ग्राउंड के ऊपर बदनवानी का भी होता है। तो ये तमाम चीजों की बदनवानी और पॉपुलैरिटी और पार्टी नैरेटिव और लीडरशिप की शख्सियत के साथ साथ ये इलेक्शन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होते हैं। लेकिन आई एग्री कि इसके अंदर कोई बेहतरी लाने की जरूरत है, और उसी से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, क्रेडिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट बहुत जरूरी है आना, यकीनन क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी अगर ये रिफॉर्म्स आएंगे। अली बुखारी साहब, आपकी नजर में PTI जो सीटें पहले जीती थी अब वो हार कैसे गई? देखिए जी तल्ला भाई, जिस तरह हमारी सीटें हमें हराएगी उसी तरह दोबारा जो PTI की बची कुछ सीटें अभी डिस्क्वालिफिकेशन हुई उसी तरह दोबारा हराएगी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। 2 सीटों पे हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, बाकी तो हमने ओपन छोड़ी थी। और उसके अंदर बड़ी सिंपल इक्वेशन है, आप फॉर्म 45 आज भी उठा के देख लें, यानी 18 के वही एक्शन रिप्ले हुआ जो हमारे साथ हुआ था यानी 48 में इस्लामाबाद में। सिर्फ फर्क ये था कि हमसे जबरदस्ती उस टाइम गन पॉइंट पे बाहर बैठा के हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। आज हर चीज प्री प्लान करके की गई। मैं रजा भाई की बात में थोड़ा सा एडिशन कर दूं, सही बात उन्होंने की, पॉलिटिकली बिल्कुल जो है इसको एक तरीके से बैठ के सारी पार्टीज को होना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं, जब मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देखता हूं जो जिसको मैं बेस लाइन कहता हूं सारी सियासी पार्टियों की, बिलखसूस मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो खास तौर पे, जब शुरू ही वो COD पे करती है और COD पे खत्म कर देती है, तो मुझे ये पता चलता है कि COD पे सबने दस्तखत किए, सारी बातें हुई, क्या आज तक उसके ऊपर सारी की सारी जितनी भी शिकायतें थी उन पे इम्प्लीमेंटेशन हुई, उसको एग्जीक्यूशन में गए? तो पता चलता है कि नहीं, जानबूझकर नहीं गए। आपका जनाब मुझे बता दें नैब के बारे में उसमें क्या लिखा हुआ था, आपकी जुडिशरी के बारे में क्या लिखा हुआ था, आपकी उस COD जो 2006 में हुआ उस पे जो एंटी पॉलिटिकल एलिमेंट्स मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा जो आपके किसी और अदारा के लोगों से मुलाकातों और उनकी इन्फ्लुएंस के बारे में लिखा गया था, उसके ऊपर क्या किसी ने अमल किया? और अगर मुझे और इजाजत दे दें तला भाई, तो मैं कहूंगा कि जिन्होंने साइन किए, जिनमें बीबी शहीद खुद शामिल थी, ठीक उसके 1 महीने के बाद, टाइम देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अगर मेरा गलती दुरुस्त कर दीजिएगा, 1 महीने बाद परवेज मुशर्रफ से जाके पाकिस्तान से बाहर मिल के आई। तो बात यह है कि आपको अपने अंदर ऑनेस्टी की जरूरत है। सबसे पहले तो अपने अंदर ऑनेस्टी की जरूरत है। हमारे साथ बहुत से लोग ऐसे आए हैं इलेक्शंस के अंदर जिन्होंने कहा कि हमें कहा गया जिताएंगे, उन्होंने कहा नहीं हम हारे हैं, हम मानते हैं हार अपनी। मनून के लोग हैं बहुत से ऐसे। सो बात यह है कि अगर आप इस लेवल पे आ जाएं कि आपने हलफ भी झूठे उठाने हैं, ओथ भी झूठे उठाएंगे, आप इलेक्शन भी झूठा लेकर आएंगे, रिप्रेजेंटेशन भी झूठी करेंगे, तो कम से कम हम तो वो लोग नहीं है, मैं तो उन लोगों में से शामिल नहीं हूं कि जो कहे कि जनाब हमें हारे हुए और हमें जिता दे। सो आपका पॉलिटिकली एक आने का मकसद होता है कि आपने डिलीवर करना है फॉर द पीपल, फॉर द सेक ऑफ पीपल। वो आप तब करेंगे जब आप ऑनेस्ट होंगे, जब आप अंदर से भी ऑनेस्टी का सबूत देंगे, और आपकी ऑनेस्टी के लिए लोगों को कस्में नहीं खानी पड़ेंगी। आपके मुखालफ ही बैठे कहेंगे यार डिग्निफाइड आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है। फिर तो हमें पता चला ऐसे लोग सियासत में मौजूद थे, आज भी हैं, लेकिन बहुत कम रह गए। कि जब आपको ये ऑफर दी जाए कि जाओ यार तुम्हें सीट दे देंगे, आ जाओ हमारे साथ, और आप अगर कहें नहीं मैं नहीं आता हूँ यार, मैं प्रिंसिपल पे खड़ा हूँ, मैं प्रिंसिपल स्टांस पे लेके खड़ा हूँ, तो फिर ऐसे लोगों को तो अप्रिसिएशन नहीं मिलनी चाहिए ना। अब आपने जो हमारी स्पेसिफिक बात की, सिटिंग गवर्नमेंट बैठी हुई है, जब ये नहीं थे इनको लाने वालों ने 17 सीटों वालों को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। मैं तो हैरान हूँ पीपल्स पार्टी पे, तो उनकी तो बिल्कुल ही छुट्टी होगी ना। 77 सीटें आप हुए ना हुए बराबर हैं,
اب بات یہ ہے کہ ان کو تو ادروائز آپ کی 2/3 میجورٹی جو ہے وہ آپ کی تو ویسے بھی ان کے ساتھ، ویسے وہ نام بھی ہو تو ان کے ساتھ ہی ہے نا، ان کے پاس تو ایک سندھ کارڈ رہتا ہے، اس کے اوپر وہ کھیلتے ہیں ہمیشہ. تو جب بالکل ٹھیک. سندھ کارڈ کے اوپر آئیں گے allow me. تو ڈیفینیٹلی وہ کمپرومائز بھی کریں گے. انجینئر صاحب آپ کی نظر میں پی ایم ایل این کی فتح کا راز کیا ہے؟ واٹ از دا سیکرٹ سر؟ دیکھیں، ایک تو پرفارمنس ہے، ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک صرف جو ہے وہ زبانی دعوے یا کہانیاں نہیں. اب لوگوں نے اس چیز کو ڈسٹنگوش کرنا شروع کر دیا ہے، تھریش آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو سے. اب جب پنجاب کی کارکردگی کو یہ اگر تقابل کریں پچھلے 5-6 سالوں میں تو وہ خود بخود ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اسی طرح کے پی کی جو وکٹری ہوئی، آپ باقی کو تو چھوڑ دیں، اس میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کون تھا، اس میں ڈپٹی کمشنر کون تھا، اس میں پولیس کس کی تھی، اس میں جو سٹاف تھا وہ کس کا تھا، تمام جو وہاں پر تھے اپنا پریزائڈنگ آفیسرز، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز، پولنگ آفیسرز، وہ سارے پروونشل گورنمنٹ کے ملازم تھے. اور پروونشل گورنمنٹ بڑی فرملی انٹیکٹ تھی، اسے کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، اس کی بڑی 90 سے زائد سیٹیں. تو پھر اگر آپ اسی کو ایک ٹیسٹ کیس بنا لیں تو پھر وہ فارم 45 اور 47 اور اگر اس قسم کی کہانیوں پہ ہم جائیں تو یہ الیکشن میں کوئی الیکشن، جس طرح رضا صاحب نے بھی کہا، بخاری صاحب نے بھی، کہ کوئی بھی الیکشن پاکستان میں ایسا نہیں ہوا جسے متنازع نہ بنایا گیا ہو یا یہ ہارے ہوئے کسی نے نہ کہا. وہ 18 میں ہم ہار گئے تو ہم نے بھی یہی کچھ کہا، اور لیکن اپنی جماعت کے ساتھ تو کھڑے رہے، چلیں الیکشن ہارنا پڑ گیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ یہ اس کا ایک طریقہ کار بیٹھ کے کرنا پڑے گا. اب اسمبلی میں بھی نہ بیٹھیں، کمیٹی میں بھی نہ بیٹھیں، اپوزیشن اور حکومت بھی آپس میں نہ بیٹھے، رائٹ سر. تو پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا اس کی مجھے سمجھ نہیں آئے گی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ انجینئر راجہ کمرال اسلام صاحب، رضا ہارون صاحب، علی بخاری صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت مشکور، شکر گزار کے لیے. جزاک اللہ خیر. ویوز اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.